मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के जो हमारा टॉपिक है वो सहरी और इफ्तारी से मुताल्लिक है। सहरी और इफ्तारी के फजाइल क्या हैं और इससे मुताल्लिक मसाइल और अहकाम क्या हैं, इस पर हम आज के सेशन में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात, सहरी की तरफ अगर हम आएं और इसी में फिर हम बात करेंगे कि रोजे की नियत कैसे करनी चाहिए इला आखिरी, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, तसहरू फइन्न फिस्सुहूरि बरका। आपने फरमाया सहरी किया करो इसलिए कि सहरी में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। अब देखें, इस हदीस से ये मालूम होता है कि सहरी का अमल इंसान की जिंदगी में, उसके अमाल में, उसकी इबादत में बरकत पैदा कर देता है। एक तो सहरी का फायदा इंसान को जिस्मानी हासिल होता है कि एक आदमी सहरी कर लेता है तो रोजा रखना उसके लिए आसान हो जाता है, कुछ पेट में चला जाता है, मैदे में चला जाता है, तो कुछ तवानाई जिस्म में रहती है इफ्तारी तक। और उसके साथ साथ उससे हटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ऐसे आदमी को सहरी के अमल की, सहरी की सुन्नत अदा करने की वजह से अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। उसकी इबादत में नूर पैदा होता है, उसके रोजे में नूर पैदा होता है, उसकी नमाजों में, और कबूलियत के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। एक हदीस में, मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सुहूरु बरका, कि सहरी का खाना बरकत वाला खाना है, फला तदऊहु, तो सहरी कभी छोड़ो मत। वलौ अन यजरा अहदुकुम जुरअतन, अगरचे पानी का एक घूंटी क्यों ना हो। फ़इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुसहहिरीन, इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं, यानी अल्लाह रहमत भेजते हैं और फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये सहरी करने वाले पर रहम फरमा। इसका मतलब क्या हुआ कि सहरी की एक फजीलत ये भी है कि अगर आप सहरी करेंगे अल्लाह आप पे खुसूसी रहम फरमाएंगे, और एक फजीलत ये भी है कि फरिश्ते आपके लिए रहमत की दुआ अल्लाह से करेंगे कि या अल्लाह इस आदमी पर रहम फरमा। तो अगर रमजान के महीने में अल्लाह हम पे रहम फरमाए, फरिश्ते हमारे लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करें, हमारे लिए कितनी सआदत की बात है। दूसरे नंबर पर यह बात आती है कि सहरी में हमें क्या क्या खाना चाहिए। देखें, एक तो इसकी वो साइड है जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, तो एक कॉमन सी बात जो हर आदमी को पता होनी चाहिए कि रमजान में, इफ्तारी में या सहरी में बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा बाहर की, बाजार की बनी हुई चीजें, और इतना एक्स्ट्रा खा लेना, इतना दबा के ठोंस देना, एक होता है खाना, एक होता है ठोंस देना। तो सहरी में इतना खाना कि आदमी बिल्कुल अपने आप को गले तक बिल्कुल पुर कर दे और बिल्कुल कोई सांस लेने की भी गुंजाइश ना हो, इस तरीके से सहरी का खाना नहीं खाना चाहिए, एतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ। और एक बात हमारे यहाँ, हमें ये तो पता होता है कि इफ्तारी खजूर से करना सुन्नत है। हदीस में आता है, निअम सुहूरुल मुमिनी अत्तमर, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। इससे क्या पता चलता है कि आदमी को, इंसान को रोजे की हालत में सहरी में भी खजूर खानी चाहिए। एक हुजूर ने फरमाया कि ये बेहतरीन सहरी है, तो आप जो भी खाना खाते हैं सहरी में वो भी खा लें, 3-4 खजूर के दाने भी खा लें, इससे इंशाल्लाह आपकी तवानाई और ज्यादा बेहतर रहेगी। तीसरे नंबर पर सहरी का वक्त, कि सहरी किस वक्त करनी चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में इस बात की हिदायत इरशाद फरमाई है कि इफ्तारी में जल्दी करना बेहतर है और सहरी में ताखीर करना बेहतर है। सहरी में ताखीर करने का मतलब यह होता है कि रात के आखिरी हिस्से में सहरी की जाए। ताखीर का मतलब ये होता है, देखें, एक तो ये कि आपने तरावी पढ़ी, तरावी पढ़ने के फौरन बाद खाना खाया, इस नियत से कि दोबारा सहरी में कौन उठेगा, बस अभी सहरी की नियत से खा लो, सो जाओ। फिर इसमें क्या होता है कि फजर भी गई और पता नहीं कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, तो तरावी के फौरन बाद सहरी कर लेना सहरी की नियत से। वैसे तो आप खा सकते हैं कुछ भी, लेकिन बस ये कि बस सहरी कर ली, अब मैंने बाकी सहरी में कुछ नहीं खाना, यानी रात के आखिरी हिस्से में। तो हुजूर ने फरमाया कि बेहतर वक्त यह है कि आप रात के आखिरी हिस्से में सहरी खाएं। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों में इसका एक गलत तस्वुर ये फैल गया है कि सहरी में ताखीर का ये मतलब है कि अजान हो रही हो तो उस वक्त भी खाते रहो। देखें, एक बात अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि इतनी ताखीर करना सहरी में कि जिससे ये अंदेशा होने लगे, ये खतरा महसूस हो कि पता नहीं सुबह सादिक हो गई या नहीं हुई, इतनी ताखीर करना सहरी में मकरूह है। और अगर
سحری کا وقت داخل یعنی صبح صادق ہو چکی ہے، فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک گھونٹ بھی پی لیتے ہیں، ایک لقمہ بھی نیچے اتار دیتے ہیں، تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوگا، آپ کو وہ روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں بعض لوگ اذان تک کھاتے رہتے ہیں، اور بعض تو جب اذان شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ابھی اذان ہو رہی ہے تو لا الہ الا اللہ جب تک مؤذن نہیں کہتا اس وقت تک ہم کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ مؤذن اس وقت اذان دیتا ہے جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مؤذن اذان نہیں دیتا۔ اس کا مطلب جس وقت مؤذن نے اذان شروع کی تھی اس وقت فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اگر آپ نے مؤذن کی ابتدائی اللہ اکبر پر بھی پانی کا گھونٹ پیا اور وقت داخل، ظاہر ہے کہ جب اذان دے رہا ہے تو وقت داخل ہو چکا ہے، تو پھر بھی آپ کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تاخیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ آدمی اذان تک کھاتا رہے، اور اس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو راوی کہتے ہیں میں نے حضرت زید سے پوچھا اذان اور سحری کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا؟ تو فرمانے لگے تقریباً 50 آیات کی تلاوت کے برابر، یعنی سحری اور اذان میں اتنا وقفہ تھا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ 50 آیات اگر کم سے کم وقت بھی ہونا تو 5 منٹ تو لگ جاتے ہیں 50 آیات پڑھنے میں، اور اگر آپ ایک درمیانی رفتار کو دیکھیں تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اذان سے 10 منٹ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری بند کر لیا کرتے تھے، یا کم از کم 5 منٹ۔ تو آپ اذان کو معیار نہ بنائیں۔ آج کل نقشے چھپے ہوئے ہیں، کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے شہر کا کوئی بھی مستند نقشہ، ہمارے جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات نے تقریباً پاکستان کے تمام مشہور شہروں کے نقشے جاری کیے ہیں، تو آپ وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس نقشے کو معیار بنائیں کہ اس میں انتہائی سحر کا وقت کتنا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، اپنی گھڑی کو سیٹ کریں جو ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی نے گھڑی 5 منٹ آگے رکھی ہوتی ہے، کسی نے پیچھے رکھی ہوتی ہے۔ آپ اس کو پاکستان کے سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق سیٹ کریں۔ گوگل میں جا کے آپ لکھ دیں پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے گھڑی کو سیٹ کر لیں، موبائل کو سیٹ کر لیں، اور پھر اس کو معیار بنائیں کہ بھائی اس ٹائم سحری بند ہو رہی ہے تو 5 منٹ پہلے میں نے کھانا پینا بند کر لینا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم سحری کھائیں گے اور سحری کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنے روزے محفوظ طریقے سے رکھ سکیں گے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی سمجھنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے سحری نہیں کی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سحری نہیں کی تو اس کا روزہ ہوگا نہیں۔ دیکھیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ سحری کرنا ایک سنت عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن سحری کوئی کرے یا نہ کرے روزہ بہرحال رکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی نے سحری نہیں کی، کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ روزہ اس پہ فرض ہے، اس لیے کہ اگر سحری کے بغیر بھی آپ روزہ رکھ لیں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایسا آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ بغیر سحری کے کسی نے روزہ رکھا ہو وہ مر گیا ہو یا کوئی ایسا اس کو نقصان ہو گیا ہو۔ تو سحری کے بغیر بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، تو سحری کی یا نہ کی روزہ رکھنا بہرحال فرض ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ سحری کی دعا کی طرف ہم آتے ہیں۔ سحری کی دعا کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک مشہور دعا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ عموماً کیلنڈر جو چھپے ہوتے ہیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کتب میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس دعا کے بارے میں اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بعض فقہاء نے، بعض علماء نے اس نیت کو ایک الفاظ کا جامع پہنا دیا، ایک تعبیر بنا دی، ایک ایکسپریشن بنا دی کہ نیت آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، روزے کی نیت کا تعلق، کوئی بھی نیت انسان کرتا ہے وہ دل کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے انسان یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں زبان سے سوچ رہا ہوں، اسی طرح وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زبان سے نیت کر رہا ہوں۔ نیت دل سے ہوتی ہے، دل کا عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ نے رمضان شروع ہوا، نیت کر لیں بھائی میں نے رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں۔ رات کو جب آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں، سحری کھانے کے لیے، تو اس کا مطلب آپ روزہ رکھنے کی نیت سے اٹھیں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، نیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں، رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، رمضان کے روزے کی نیت بہتر تو یہ کہ آپ رات سے ہی کر لیں، سحری جب آپ کر رہے ہیں اسی وقت آپ نیت کر لیں۔
لیکن اگر اس وقت کسی کی آنکھ نہیں کھلی مثال کے طور پر، تو اس کی آنکھ مثال کے طور پر 9 بجے کھلی صبح، تو جس کو نصف النہار کہا جاتا ہے، نصف النہار کا مطلب ہوتا ہے دن کا بالکل بیچ، مڈ، درمیان. مثال کے طور پر اگر 8 گھنٹے کا دن ہے تو 4 گھنٹے بالکل جس ٹائم پورے 4 گھنٹے پورے ہو جائیں یہ نصف النہار ہوگا، دن کا مڈ ہوگا. اس وقت تک، جس کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے، اس وقت تک آپ روزے کی، رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر کسی کی 9 بجے آنکھ کھلی ہے وہ پھر بھی نیت کر لے. شرط یہ ہے کہ اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو پھر نیت کر سکتا ہے نا. ظاہر ہے کچھ کھا پی لیا پھر تو نیت کر بھی لے تو روزہ تو اس کا نہیں ہوگا. لیکن اگر نصف النہار بھی گزر چکا ہے، اب اس کے بعد اس کی آنکھ، مثال کے طور پر کوئی رات کو سویا ہے اور دن کو اس کی کوئی 3 بجے آنکھ کھلی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اب اس کا وقت زیادہ گزر چکا ہے اور کم وقت رہ چکا ہے. اب وہ نیت اگر کرے گا بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو رمضان کے روزے کی نیت رات سے کرنی چاہیے. اگر کوئی رات کو نہیں کر سکا تو دن میں نصف النہار، دن کے آدھا وقت ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اگر نیت کر لے گا تو اس کی نیت ہو جائے گی. سحری کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ سحری میں جب انسان اٹھتا ہے تو اس کو تہجد کا بھی کچھ اہتمام کر لینا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 رکعات رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ آپ اس کے حسن کے بارے میں نہ پوچھیں، وہ کتنی لمبی نماز حضور پڑھتے تھے آپ مت پوچھیں. یعنی آپ اتنی لمبی نماز تہجد کی پڑھا کرتے تھے. تو اگر باقی پورا سال کسی کے لیے مشکل ہو تہجد کی نماز پڑھنا، تو سحری میں تو انسان نے ویسے ہی اٹھنا ہے. جب آپ سحری کے لیے اٹھیں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں. یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ مہینہ قبولیت کا ہے، یہ دن قبولیت کے ہیں، یہ ساعات قبولیت کی ہیں، اللہ سے مانگنے کی ہیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کر کے فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں. اللہ تعالیٰ خود آفر کر رہے ہوتے ہیں، پیشکش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگیں. تو تہجد کا اہتمام کریں. قرآن کریم میں اللہ نے مومنین کی یہ نشانیاں ذکر کی ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے تو پھر استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. اور ایک بات ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ سحری کرتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بھائی انسان رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے، سحری اس نے کر لی اور نماز کے وقت میں جاگا ہوا ہے. سحری رمضان کے مہینے میں تو مساجد میں اذان کے 5-10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اسی مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کو تاخیر نہ ہو. تو اس لیے خدا نہ خواستہ اگر کسی کی یہ عادت ہے یا کسی کے گھر میں بچوں کی یہ عادت ہے یا خواتین کی یہ عادت ہے تو خدا کے لیے اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اس کی عظمت کا احساس کریں، اور پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ مہینہ کتنا مقدس اور کتنا قابل احترام ہے، اور اس میں ایک فرض کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے. تو جہاں اس میں نیکی کی فضیلت زیادہ ہے وہاں اگر ہم اس میں کوئی فرض چھوڑیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل کریں گے تو اس کا گناہ وہ بھی بہت بڑھ جائے گا. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ایسی عادت ہے اس سے بھی اپنی جان چھڑائیں. اور اپنے لیے رمضان مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے جو ایک سیشن ریکارڈ کروایا تقریباً پورے 1 گھنٹے کا، اس کو اگر آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے پوری تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ اپنے لیے فریم ورک بنائیں، چیک لسٹ بنائیں، اس میں چیزوں کو چیک کرتے رہیں کہ آپ کہاں کہاں سستی ہو رہی ہے تاکہ آپ اس کو بہتر کر سکیں اور اپنے آپ کو دوبارہ ایک موٹیویشن لیول جو اپنا ہے اس کو مینٹین کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.